हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए और इल्म नाफ़े की दौलत हम सब को अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलिशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम बहुत से शरई सवालात, उनके जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश होती है और कई ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस से, तिजारत से, मुलाजमत से और दीगर हलाल व हराम से मुतालिक जो कुछ आप पूछना चाहते हैं। बाज़ का दिलों में भी ऐसे सवालात होते हैं, जहनों में सवालात होते हैं, लेकिन किसी और के भी सवाल कर लेने की वजह से आप तक उसका इल्म पहुंच जाता है। अव्वल ताखिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहिए। हमारे आज के मेहमान मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब हैं। हज़रत आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आपके मिजाज गिरामी? अल्लाह पाक का करम है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ और कुछ हमारे पास वीडियो सवालात महफूज हैं, उनके जवाब पहले लेते हैं। जी, मेरा नाम सैयद जमील है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मुलाजिमत के वक्त नफली इबादत करना कैसा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बंदा कहीं पर मुलाजमत करता है तो वो अपना वक्त गोया के बेच देता है कि इस वक्त में वो अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात जो है वो दूसरे के सिपुर्द कर चुका होता है। तो अब इस वक्त के अंदर जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनकी अदायगी तो फ़र्ज़ है और वो तो करनी है। और अगर जिसके हम मुलाजिम हैं या जिसके हम नौकरी करते हैं, अगर वो इससे मना भी करता है तो तब भी हमें उससे नहीं रुकना है, बल्कि फ़र्ज़ नमाज और वाजिबात जो हैं वो हमने अदा करने हैं। और अगर ऐसी नौकरी है कि जिसमें ये शर्त लगा दी जाती है कि आपको नमाज के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, तो शरन ऐसी नौकरी करना भी जायज़ नहीं है। जहाँ तक नवाफिल का ताल्लुक़ है तो देखें, नवाफिल ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ये नवाफिल हमारी अपनी तरफ से गोया कि अल्लाह पाक की इबादत करना है, अपनी तरफ से इस एतबार से कि अल्लाह पाक की तरफ से फ़र्ज़ नहीं है, तो ये हम अपना सवाब हासिल करने के लिए ये इबादत करते हैं। अगर हम ड्यूटी के वक्त में नवाफिल पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इससे उस शख्स का नुकसान होगा कि जिसने इस वक्त में हमारी सर्विसेज ली हुई हैं। तो गोया कि हम उसके वक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त के पैसे भी ले रहे हैं और काम उसका नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा उसकी इजाज़त के बग़ैर इजारा वक्त में, मुलाजमत के वक्त में नवाफिल अदा करने की शरन इजाज़त नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं इदारे भी हैं कि जहाँ पर दोपहर के औकात में या दीगर उनकी ड्यूटी के दौरान उनको 1 घंटा वक्फ़ा हो गया, पौन घंटा वक्फ़ा है। नमाज़ों के भी वक्फ़े होते हैं बाज़ का टाइमिंग के एतबार से कि भाई आप ये नमाज के लिए, अब जैसे जुम्मा की नमाज है तो उमूमन 1.5 घंटा वक्फ़ा होता है। इदारे वाले भी उसको वक्फ़े को कुछ बढ़ा देते हैं। तो अब ये जो जितना औकातकार इसमें इसको मुयस्सर आते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये हमने जितनी बात की है उस वक्त की बात की है कि जो काम का वक्त है, जो इदारे की तरफ से वक्फ़ा दिया गया है कि आप खाना खाएं, नमाज अदा करें, तो उसमें अगर वक्त में गुंजाइश है सही, तो उसमें आप जिस कदर चाहें नवाफिल अदा कर सकते हैं, उसकी कोई मुमानत नहीं है।
جو کام کا وقت ہے، اب اگر کام کے وقت میں کوئی یہ بولے کہ مجھے اشراق و چاشت کی نماز ادا کرنی ہے، مجھے فلاں نوافل ادا کرنے ہیں یا صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے وقت لیا ہے اس نے اپنے کام کرانے کے لیے وقت لیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے کام ہیں کہ جس میں ہماری حاجت ہے، ہماری غرض ہے، چاہے وہ عبادت کی غرض ہے یا ہماری اپنی کوئی ایسی غرض ہے، اپنا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے مالک کی طرف سے، تو وہ اس وقت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی آپ نے جو فرمایا ہے کہ فرض نماز کے لیے ظاہر ہے جو بھی ہیں، اور پھر اگر مسجدیں قریب ہیں کہ جماعت بھی ان پر لازم ہوتی ہے تو پھر وہ جماعت کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں اس میں، یعنی یہ ان پر کرنا ہوگا۔ جی، اگر مسجد قریب ہے کہ جس کی جماعت اتنے قریب ہے کہ جس کی جماعت واجب ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو مسجد میں بھی جانا پڑے گا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اور اپنے فرض ادا کرنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد اگر وقت میں وسعت نہیں ہے، یعنی وقفہ نہیں ہے، تو فوری طور پر اپنے ملازمت کی جگہ پر آ جائیں، کیونکہ ان کو جو چھٹی ملی تھی یا ان کو اجازت ملی تھی وہ فرض کی یا واجب کی ادائیگی کے لیے تھی۔ اب اگر یہ بلا وجہ تاخیر کریں گے یا سستی کریں گے تو یہ اپنے ملازمت کے وقت میں اتنی کمی کریں گے، اور ملازمت کے وقت میں کمی کرنا یعنی کم کام کر کے اس کی اجرت لینا، ناقص کام کر کے پوری اجرت لینا، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ تو اس لیے اس سے ہر ملازم کو بچنا چاہیے اور اپنی روزی کو حلال رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ایک ناجائز اجرت اس کی تنخواہ میں شامل ہو جائے، پھر اس سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر مشکلات اور پریشانیاں بھی رہتی ہیں۔ ایک سیٹ آیا ہمارے پاس، اس نے آ کے پوچھا کہ بھئی اتنے ملازم ہیں، اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں مسجد، واپسی آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اچھا، دکانداروں کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز سے روک رہا ہے، وہ نماز سے نہیں روک رہا ہوتا، وہ مالک ان کا یہ کہنا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ ساتھ والا 20 منٹ میں آ رہا ہے نماز پڑھ کے، اور یہ پون گھنٹہ لگا رہا ہے، ہر نماز میں جا رہا ہے پون گھنٹہ لگا رہے ہیں، جب پتہ کر رہے ہیں تو یہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کام کاج میں مشغول ہو گئے، تو یوں یعنی اپنا وہ وقت گزارتے ہیں۔ تو بڑی اچھی رہنمائی کی گئی ہے کہ جو ملازم ہیں وہ اپنے ان وقت کا، اس اجارے ٹائم کا، ڈیوٹی ٹائم کا، اس کا انہیں خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں نماز کے لیے جو ان کو رخصت ہے تو وہ پھر اپنے ان نماز کے لیے جائیں، لیکن پھر ادھر ادھر وہ بلا اجازت، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہرگز اپنا ٹائم وہ ویسٹ نہیں کر سکتے، یا چاہے بھلے وہ کوئی بظاہر عبادت کا ہی کام ہے، نفلی عبادت ہی جیسے کہا گیا، تو ایسا بھی اگر کام ہے تو وہاں وہ اپنا وقت نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ پھر نماز پڑھ کر اپنے اس ملازمت والی جگہ پر واپس آ جائیں گے۔ جی، مزید سوال یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ مردوں کے لیے لازم ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی، سجدے کی حالت میں مردوں کے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا، یہ 10 انگلیوں کا یہ سنت ہے، ٹھیک، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا یعنی پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 میں سے 1 انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کا جو احادیث پاک میں طریقہ بیان کیا گیا ان کے سجدے کا، تو اس میں اگر وہ اس طور پر سجدہ کریں گی جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک، تو لہٰذا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کم از کم دونوں پاؤں کی 1 انگلی لگنا فرض ہے، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا جو ہے وہ پیٹ لگنا یہ سنت ہے۔ ماشاءاللہ، سنت میں عظمت ہے، برکت ہے کہ 10 لگ جائیں تو واجب بھی ادا ہے اور فرض بھی ادا ہے۔ اور پیٹ یعنی انگلیاں مڑ کر، یہ جیسے نا انگلیاں یہ مڑتی ہیں تو یہ اس کا جو نیچے کا حصہ لگا تو یہ پاؤں کی ہے، میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں، تو پاؤں کی انگلیوں کا اس طرح یعنی وہ ان کو قبلہ رخ ہو جائے ان کے کنارے، اور ان کا جو پیٹ نیچے کا یہ لگ جائے،
یہ اس طرح لگانا ہے. مرد بھی اس میں بعض کا سستی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ احتیاط کریں. جو بیان کیا گیا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور کیونکہ واجب اگر چھوڑیں گے جان بوجھ کر تو نماز ہی ان کی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ ان کو نماز پڑھنی ہوگی. تو لہذا اس میں سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، عورتیں پھر جس طرف چاہیں سائڈ پہ پاؤں نکال لیں دونوں یا پیچھے نکال لیں، وہ ان کی ثواب دید پر ہے. جو شریعت نے ان کو حکم دیا ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور پاؤں چاہے ایک سیدھی طرف نکال لیں یا پیچھے کی طرف نکال لیں، وہ ان کو گنجائش. جی، ان کے لیے یہ ہے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھی طرف نکالیں، اور اگر وہ جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر نصب نہیں کرتی ہیں، یعنی یوں گاڑتی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ نہیں بلکہ انگلیوں کے ظاہر کو، یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ یوں رکھ دیتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کا سجدہ سمٹ کر ہونا چاہیے، مردوں کے مشابہ نہیں ہونا. صحیح. اور انگلیوں لگانے کا ان کو حکم نہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. آدمی دانت لگاتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے نکال دیے جائیں یا پڑے رہے؟ میت کے دانت لگے ہوئے ہیں، آپ مرنے کے بعد نکالے جائیں گے؟ میت کے دانت لگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکالنے کی صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہاں ایسا ہے کہ سونا چاندی کا اگر کوئی لگا ہوا ہے تو شاید اس کی کوئی حیثیت ہو، لیکن جو عام طور پر سونے چاندی کے لگے ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں، یا عام دانت بھی ہوتے ہیں تو عمومی طور پر وہ فکس ہوتے ہیں. اب اگر میت کے دانت نکالیں گے تو اس صورت میں میت کو تکلیف ہوگی. اور یہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مردے کو بھی ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب اگرچہ انتقال ہو گیا، لیکن دانت اگر اس کے منہ کھولیں گے، دانت نکالیں گے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ بہت بڑی اذیت کا باعث ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے. جی، مزید سوال. دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس 6 سے 7 بیگھہ زمین ہے، اور اس کو ہم بوتے نہیں ہیں یا کرائے پہ یا ایسے نہیں دیتے، ہم اس کو بھاڑے سے ہی دے دیتے ہیں کہ سال میں ہم کو اتنا 15-16 ہزار روپے آپ اس کے دیں گے. اس کا فکس ہوتا ہے یہ سال میں، اس کو اجارہ کہتے ہیں ہمارے وہاں. تو کیا اس پر ہمیں کچھ ہمارے لیے عشر کے احکام وغیرہ ہوں گے؟ اس کی معلومات عطا فرمائیں. جی ہاں، کئی علاقوں میں اس کو اجارہ کہتے ہیں یا ٹھیکے پہ دینا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجارہ اور ٹھیکے پر دینا ہی کہا جاتا ہے. کرائے پر زمین دینا، اور جو زمین کرائے پر دی جاتی ہے، اجارہ ٹھیکہ ایک ہی چیز ہے. جی، اجارہ اور ٹھیکہ ایک ہی چیز ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کرائے پر دینا. صحیح. اور جو زمین کرائے پر دی جاتی ہے اس کا عشر نہیں ہوتا ہے. صحیح. عشر فصل کا ہوتا ہے. اور جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ یہ باڑوں کے لیے دیتے ہیں، تو اس سے جو حاصل ہونے والی اجرت ہے، اگر یہ صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس یہ اجرت جمع رہتی ہے، تو اب سال جب گزرے گا تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. سال گزرنے سے مراد نصاب کا سال. جو ہی نصاب کا سال گزرا اور یہ کرایہ بھی ان کے پاس موجود ہے، تو اب یہ اس نصاب کے ساتھ پلس ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر خرچ کر دیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور یہ چاہے زمین کا ہو، دکانوں کا ہو، کوئی بھی رینٹ ایسے آتے ہیں آدمی کے پاس، تو اس کا اصول یہی ہے کہ جمع ہو رہا ہے، یہ خرچ ہو رہا ہے اس کے پاس. جی، یہی اصول ہے کہ جب رینٹ آ رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیا ہوا ہے کرائے پر تو اس سے بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اس کی زکوٰۃ دینے کا اصول یہی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس نصاب کا سال مکمل ہونے پر یہ رقم بھی رکھی ہوئی ہے، تو اب اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر اس سے نصاب کا سال مکمل ہونے سے پہلے خرچ کر دیا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی، مزید سوال. میرا نام شارق احمد ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی جائز کام کے لیے اگر رشوت دینی پڑ جائے تو کیا وہ اس وقت جائز ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی، مطلقاً ہر جائز کام کے لیے تو رشوت دینا جائز نہیں ہے. رشوت دینا اور لینا یہ دونوں گناہ ہیں، اور یہ ایک عام طور پر عوام میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جائز کام ہے تو میں رشوت دے دوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جائز کام پر رشوت دینا جائز ہے، بلکہ وہ کام کہ جس میں اس کا حق ثابت ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ بغیر رشوت کے اس کو حاصل نہیں ہوتا،
تو اس صورت میں یہ رشوت کے طور پر نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے ٹھیک، اگر دیتا ہے تو اس کا یہ دینا رشوت نہیں کہلائے گا۔ صحیح، البتہ جو لے رہا ہے اس کے لیے رشوت ہے، صحیح، اور رشوت کی جو وعید کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ جہنم کی جو وعید رشوت دینے لینے والے کے لیے ہے، تو اب اس شخص کے لیے کہ جس کا لینا ناجائز ہے اور جس کے حق میں یہ رشوت ہے، وہ اس وعید کا حقدار ہوگا۔ دینے والا اپنے سے ظلم دفع کر رہا ہے، یعنی اپنے سے ظلم کو دور کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ بغیر کسی لیے دیے کام ہو جائے۔ لیکن اگر سامنے والا ظالم شخص جو ہے وہ بغیر کچھ لیے کرتا ہی نہیں ہے اور اس کا حق ثابت بھی ہو چکا ہے، تو اس صورت میں یہ گویا کہ اپنے سے ظلم دور کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ حق ثابت ہونے سے بھی بعض لوگ یہ اب حق کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی اس کو کیا کہا جائے گا کہ کیونکہ ہر آدمی اس طرح کی چیزوں میں یہی کہتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے۔ یعنی ایک عام اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ کر فارغ ہوا، اس نے ڈگری حاصل کی، وہ کہتا ہے میرا حق ہے کہ مجھے جاب ملے، اب جاب نہیں مل رہی، تو اب وہ بھی ظاہر ہے اس کا آسرا لیتے ہیں۔ اچھا، دیگر اور بھی اس کی کوئی مثالیں ہم لیتے جائیں تو یہ حق کی کیا تعریف ہوگی؟ اس میں کون سا، یعنی جو حق ثابت ہوا اور وہ لینے میں دشواری ہے تو اس کے لیے دینے کی جو آپ نے جائز والی صورت بیان کی ہے؟ حق ثابت ہونے سے عام طور پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور جو آپ نے مثالیں بیان کی ہیں یہ مثالیں عام ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، تو اب ہمارا حق ہو گیا، تو یہ حق نہیں ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہزاروں امیدوار ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ کہ یہ آپ ہی کا حق ہے؟ ٹھیک، آپ کے نمبروں کے اعتبار سے آپ میرٹ پر اترتے ہیں، لیکن جو دیگر اس کی شرائط اور قواعد ہیں اس پر آپ پورے نہیں اترتے۔ تو حق سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کی نوکری لگ گئی ہے، اب محکمے والے اس کو تنخواہ ہی نہیں دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تنخواہ اس وقت ملے گی جب آپ اتنے پیسے ہمیں دیں گے، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ نوکری کر چکا، یعنی اس عرصے میں کام بھی کر چکا، اس کی تنخواہ بھی بن چکی، تو اب اس تنخواہ پر اس کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور بلا وجہ کے اعتراضات لگا کر جو ہے ڈیلے کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کے پیسے دیے بغیر کام نہیں بن رہا، تو اب یہ اپنے اس ثابت شدہ حق کو لینے کے لیے، اس دفع ظلم کے لیے، اپنے سے ظلم دور کرنے کے لیے یہ اب دے سکتا ہے، لیکن اس کے حق میں وہ رشوت ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو یہ کہیں کہ ایک ہے اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنا، جی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی منفعت فائدہ حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہوگا۔ یعنی ایک ہے کہ شروع سے ہی کسی چیز کا حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ حاصل ہو چکی ہے اب اس پر کوئی ظلم، جیسے کسی نے جگہ لے لی ہے، زمین لے لی ہے، پلاٹ لے لیا ہے، اب اس کو گھر بنانا ہے، اب اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس بھی ہیں، سب کچھ ہیں، کوئی بھی اس کو قانونی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، نہ ہی اس کی ملکیت کے حوالے سے کوئی پیچیدگی ہے، لیکن اس کو پھر بھی کوئی بالفعل نہیں بنانے دے رہا ہے کہ جب تک آپ اس میں کچھ اتنا پیسہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو گھر کھڑا نہیں کرنے دیں گے، اس گھر کے اندر یہاں پہ مٹیریل کی کوئی گاڑی نہیں آ سکتی، دیگر کوئی اور گاڑیاں نہیں ایسی آ سکتی کہ جو چھت وغیرہ عام طور پر لینٹر بناتی، تو اب یہاں پر اس کی صورت ہوگی کہ وہ 4 پیسے دے کر یہ کام کرواتا ہے۔ جی، اس کا اب حق ہو چکا ہے، یہ اس کا حق ہو گیا، اس کی ذاتی جگہ ہے، اس کو بنانے کا بھی حق ہے۔ اب اگر کوئی اس میں روڑے اٹکاتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ظلم ہے، تو اب یہ اس کا دینا دفع ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کئی بے شمار مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ بالفرض اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے لیں کہ اب اس نے امتحانات دے دیے، اس کا رزلٹ بھی آ چکا اور اناؤنس بھی ہو گیا کہ اس کے اتنے نمبر ہیں، اب اس کی ڈگری نکلوانی ہے، اور ڈگری نکلوانے کے لیے جو ہے جو متعلقہ ادارہ ہے وہ روک کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ آپ پیسے نہیں دیں گے اس وقت تک ہم آپ کی ڈگری ایشو نہیں کریں گے۔ روزمرہ کی کئی مثالیں ہیں۔ یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹ کی مثال دی، اس طرح اور بھی کئی ایسی، پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ نوکری سے ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ پینشن لینی ہے، جی، آپ پینشن کے لیے جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، بولے کہ وہ میری شروع ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں پینشن شروع ہو رہی؟ کیونکہ پہلی سیڑھی وہی ہے، جب تک بتایا کہ فائل کے اندر پیسے نہیں لگیں گے تو ہماری فائل آگے بڑھے گی نہیں۔ اللہ پاک
خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم کرنی چاہیے جو لوگ اس کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. جی ہاں، اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس میں اسی طرح ہی ملوث اور مبتلا کرتے ہیں، اور یوں پھر ادارے خراب ہوتے ہیں. جب ادارے خراب ہوتے ہیں، اس کے عملے اور افراد خراب ہوتے ہیں، تو پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے حق انہیں نہیں مل پاتے، اور کئی تو ایسے جن کے پاس یہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، تو وہ بیچارے ادھر ادھر وہ کن مشکلات کے اندر ہوتے ہیں. تو لہذا آپ کی وجہ سے کسی کو آسانی ملنی چاہیے، مشکل ہرگز نہیں کسی کے لیے کھڑی کرنی چاہیے. پھر بھی ناظرین کرام، جو بھی ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی خود اپنے طور پہ یہ ثابت نہ کرے کہ میرے لیے یہ یہاں پہ ادارے کو دینا یا اس طور پر یہاں دینا میرے لیے پیسہ یہ میرے حق میں جائز ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی آپ کو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبر کو نوٹ کریں. جو آپ کا مسئلہ ہے، تاکہ اس کی جو شرعی تنقیح ہوتی ہے، جو سوالات مفتی صاحب آپ سے کریں گے، تو مسئلہ پورا واضح ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے گمان تئیں سمجھ لے کہ میرا حق بنتا ہے اور وہ پیسے دیتا بھی رہے، تو یوں پھر لینے والا بھی گناہ گار ہے تو دینے والا بھی گناہ گار ہے. تو اور وہ جو وعید بیان کی گئی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ دونوں کے لیے وعید قرار پائے گی. تو اس کی پہلے شرعی طور پر رہنمائی ضرور حاصل کی جائے، پھر اس کے بعد کوئی قدم آگے بڑھایا جائے. جی مزید سوال. دارالفتاء اہل سنت میں ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے کوئی آیت یا کوئی بھی اسلامی چیز یا نہیں؟ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو اب اسلامی چیزیں بھی تو لکھنی ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ تو کیا کریں گے. ویسے حدیث پاک میں تو حکم یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ خیر والا کام، برکت والا کام جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور بعض اصل میں لیفٹی ہوتے ہیں، یعنی بچپن سے ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھنا. تو یہ اس کو شرعی اعتبار سے ناجائز تو نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ بچپن میں ان کی یہ عادت ڈلوائیں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھیں اور سیدھے ہاتھ سے دیگر تمام کام کریں. تو وہ چونکہ لیفٹی ہوتے ہیں تو پھر ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ تقریباً دیگر امور میں بھی وہ فریکوینٹلی جو ہے وہ اپنے لیفٹ کو یعنی بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے والدین کو شروع سے فوکس کرنا چاہیے بچے کی جو ہے وہ یہ کم از کم لینے دینے لکھنے ان تمام امور میں جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے عادت بنوانی چاہیے. لیکن اب اگر کسی کی بن چکی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو لکھ رہا ہے بائیں ہاتھ سے وہ ناجائز کر رہا ہے. ناجائز نہیں کر رہا. اور کئی لوگ ہوتے ہیں اس طرح وہ لکھتے ہیں. اور میں ایک جگہ کہیں نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ دولہا صاحب لیفٹی تھے. اب انہوں نے جیسے ہی دیا نا تو سائن کیا تھا. اب آپ کو پتا کئی بابے چاچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اب وہ بیچارے کو سب کے سامنے ہی ایک نے جو نا وہ یس دستخط شادی کے تو سیدھے سے کر لو. وہ کہ میں نے کیا ہی نہیں کبھی تو میں کہاں سے اس کو جو ہے نا وہ کروں. تو اب بہرحال ہر بات کا کوئی نہ کوئی موقع محل ہوتا ہے. اس طرح بھی کسی کو یوں ٹوکنا مناسب نہیں ہوتا. جو ہیں لیفٹی تو لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کر سکتے ہیں. وہ دینی باتیں بھی لکھتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں. ہمارے اساتذہ میں سے بھی کئی ہم دیکھتے تھے کہ بورڈ پر وہ اس سے لکھتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے لکھتے تھے اور بہت اچھا بھی لکھتے تھے. تو جن کے یہاں ایک عادت بن جاتی ہے تو وہ ایسے ہی معاملات سے. اور باپ نے بجا فرمایا بچپن سے ہی شروع سے ہی کچھ کہا جائے تو، لیکن یہ بچے جو لیفٹی شروع سے ہو جاتے ہیں ان میں بعض چیزیں تو کوشش کرنے سے چینج کرنی چاہیے. مثال کے طور پر وہ کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو اب اسے ٹوکا جائے، کہا جائے اور بچے کو سمجھایا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے. تو اس کی عادت کھانے پینے کی یہ بدلنی چاہیے. کھانے میں بھی لیفٹی رہے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانا سیدھے ہاتھ سے. اسی طرح کوئی چیز آپ پکڑاتے ہیں لیتے ہیں تو آپ یوں ٹوکیں گے نا سیدھا ہاتھ تو اس سے بھی کافی عادت بن جائے گی. حکمت عملی اور پیار سے بہرحال اس کو سمجھاتے رہنا چاہیے. جی مزید سوال.
تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وضو کے دوران جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت فرشتے جو ہیں رحمت کی چادر تانے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر سے رحمت کی جو چادر ہوتی ہے وہ ہٹا لیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، ایسا کوئی روایت میں پڑھا تو نہیں ہے کہ رحمت کی چادر فرشتے وضو کرتے وقت تان کر رکھتے ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سنت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح وضو کرتے وقت مختلف مواقع پر جو ہے وہ کچھ دعائیں بھی آئی ہیں روایتوں میں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، اور بلا وجہ کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جائز گفتگو کرتا ہے تو شرعاً یہ کوئی گناہ والی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رحمت سے محروم ہو گیا۔ باقی جو لوگوں میں مشہور ہے کہ رحمت کی چادر فرشتے تان کر کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے مطالعے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے۔ ہاں، اس طرح کی بات چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ باقی گناہ جھڑتے ہیں، یہ تو روایات میں واضح طور پہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور پھر جو بسم اللہ شریف ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا پورا جسم ہی پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر تسمیہ کے، بغیر بسم اللہ کے اور بغیر اللہ کی حمد کیے وضو کیا، تو وہی چیزیں کہ جہاں پر اس کا پانی پہنچا ہے یہ ان کی طہارت ہوئی۔ اسی طرح وضو کرتا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے، تو ان سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، تو اس میں کئی ہیں کہ جس کے نتیجہ سے ان کے گناہ وہ جھڑتے رہتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور اس طرح کی غیر ضروری باتیں نہ آگے پھیلانی چاہیے نہ لوگوں کو۔ بعد کا کوئی سلام یا ضروری بات بھی کر رہا ہوتا ہے، سامنے والا یہ سمجھا شاید میں وضو میں ہوں یا میرا وضو، اچھا کچھ مجھے یوں بھی بتایا کہ وضو ٹوٹ جائے گا بیچ میں سے، یعنی یہ بھی کسی نے ایسے ہی مشہور کر دیا کہ آپ نے چہرہ دھو لیا بازو، اب آپ نے بات کی تو پھر دوبارہ سے کرو، اب وہ شروع سے آپ دوبارہ کرو، تو ایسی غیر ضروری چیز ایسی فضول بات ہے، یہ کسی نے بھی اگر ایسی کی ہے تو اس طرح کوئی نہیں، کوئی اگر سلام کر رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی ضروری چیز پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو گفتگو کر سکتے ہیں۔ وضو کے دوران یہ کہ پورا خاموش رہنا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو وضو کر رہے ہیں، نل پورا کھلا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپس میں، تو یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ باقی اگر آپ کو وہ دعائیں یاد ہیں کہ جو بالخصوص کتابوں میں لکھی گئی ہیں، چہرہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، سر کا مسح کرتے ہوئے، پاؤں دھوتے ہوئے، تو کچھ ایسے کلمات ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں، وہ دعائیں بھی مانگتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ ثواب ہی ثواب ہے۔ جی، مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے بھی کچھ احادیث پاک میں طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرتے وقت بندہ اللہ پاک پر یہ یقین رکھے، اللہ پاک سے یہ حسن ظن رکھے کہ میں اپنے رب کریم سے جو مانگ رہا ہوں اللہ پاک وہ مجھے عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ اور دعا میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قبول اگر اس معنی میں ہو کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ نہیں ملا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی ملے، بلکہ احادیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر جو مانگا ہے اس نے وہ اس کو عطا نہیں ہوا تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور آخرت میں اس کو اس کی دعا کا اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آخرت میں بندہ جب ان کے ثواب کو دیکھے گا تو پوچھے گا کہ یہ ثواب کہاں سے آیا، اتنے میرے عمل تو نہیں تھے، تو اس وقت اس سے یہ کہا جائے گا تو نے دنیا میں جو دعائیں کی تھیں اور وہ تیری دعاؤں کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس کا اجر و ثواب آج ہم نے تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تیری ان دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے دعا اگر یہاں اس کی وہ قبولیت جو میں طلب کر رہا ہوں یا دعا مانگنے والا طلب کر رہا ہے وہ ظاہر نہیں بھی ہوئی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو دعا کی قبولیت کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے، جیسے عقل حلال۔ علماء فرماتے ہیں
کہ حلال کھانا، سچ بولنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں کہ ان سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ عقل حلال والی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کوئی آدمی یعنی یہ کہ چاہے کہ ہر دعائی قبول ہو تو کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لیں، اپنی خوراک کو پاکیزہ بنائیں، اسے اللہ مستجاب الدعویٰ بنا دے گا۔ تو کتنا بڑا عمل دخل ہے ان معاملات میں، عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا اور حلال کھانا، اس کا ان چیزوں میں بہت تعلق ہے، بلکہ وہ حدیث پاک میں مطعم حرام و ملبس حرام۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا آتا ہے اور اس کے بال گرد آلود ہیں اور اس کے اوپر سفر کے اثرات موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، کہ اس کا یہ کہنا، یہ دعا کیسے قبول ہوگا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ تو جب یہ کھانا پینا پہننا سب حرام ہے تو پھر کہاں سے دعا قبول ہو؟ اور پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت میں جلدی سے کیا مراد ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ یہ بولے کہ میں نے دعا کی تھی اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو یہ دعا کی قبولیت میں جلدی مچانا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں جو ہم نے عرض کیا ہے، اللہ پاک پر ہم مکمل یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس کا ہم انتظار کریں۔ بلکہ اس موقع پر مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو آپ ان کے ملنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ دعا، اس دعا کی قبولیت کب ظاہر ہوئی؟ کتنے عرصے بعد ظاہر ہوئی؟ 40 سال سے زائد عرصے میں اس دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ تو یہی سمجھایا کہ جب انبیاء علیہ السلام دعا کریں اور ان کی قبولیت 40 سال بعد ظاہر ہو تو پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مقربین بارگاہ الہی، اللہ پاک کے محبوب مقرب بندے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو ان کے دعا کی قبولیت کا اظہار اتنے عرصے بعد ہو رہا ہے۔ تو جو نمازی نہ پڑھتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، حرام کھاتا پیتا ہو، اور وہ بولے کہ میں جس ٹائم ہاتھ اٹھاؤں اور اسی ٹائم میری دعا قبول ہو جائے، تو اس کو پھر اپنے اوپر نظر بھی کرنی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کا کس قدر حکم ماننے والا ہوں۔ تو وہ رب کریم کے فضل پر ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا جب آدمی خوشحالی میں دعائیں کرتا ہے تو تنگی کے عالم میں جب یہ آتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی تندرست ہے تو وہ کہے مجھے کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں، میں دعا ہی نہ مانگوں، اس کو بھی مانگنی ہے، وہ مانگے اور شکر ادا کرے، شکرانے میں اللہ سے مانگتا رہے۔ مالدار ہے وہ بھی دعا، یہ نہ سمجھے کہ مجھے دعاؤں کی حاجت نہیں، وہ بھی مانگتا رہے۔ اگر ان پر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ان کی دعا یعنی ایسے کی دعا کہ جب وہ خود خوشحالی میں ہے، وہ مانگی ہوئی دعائیں، وہ جب تنگی میں آتا ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ ایک بات اور سجاد صاحب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دعا کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برا گمان ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ پاک سے حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہی ہوں، عند ظن عبدی، جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی وہ اس کا ثمرہ پاتا ہے۔ تو بالکل مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔
اب اللہ پاک کی در پر آئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آئے ہیں، تو اب مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ میری قبول نہیں ہو رہی یا ابھی تک اس کا اظہار نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ شکایت بھی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مزید کون؟ میرا نام تصور اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ جی، ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا حرام نہیں ہے۔ اس حالت میں بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ اولاً تو یہ کہ کوشش کرے کہ اس ناپاکی کو دور کر دے جلد از جلد۔ ناپاک رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر فوری طور پر کھانے پینے کی ضرورت ہے، جیسے بعض اوقات رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے وہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اور اس کے بعد اگر یہ کھاتا پیتا ہے تو یہ کھانا پینا اس کا جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرما دی ہے کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں ایسا رہنا نہیں چاہیے کہ جس گھر کے اندر ایسا شخص ہو کہ جو جنابت والا ہے، جس پر غسل فرض ہے، تو اب بلا وجہ وہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ یہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایسی تاخیریں کرنا غسل کے اندر کہ جس سے اگر مرد ہے تو اس کی مسجد کی جماعت چلے جائے، یا عورت ہے اور اس کی نماز ہی قضا ہو جائے، تو پھر تو یہ گناہ والا معاملہ ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر ان معاملات کو ڈیلے کریں تو یہ بھی ان پر گناہ گار ہوں گی کہ ان کی نمازیں قضا ہوتے رہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس گھر کے اندر کوئی ایسا آدمی جنبی شخص، جنابت والا، یعنی جس پر غسل کرنا فرض ہے، وہ اس گھر میں موجود ہو اور بلا ضرورت وہ اپنے غسل کو تاخیر کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔